बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम कुछ चीज़ें हुई हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे ख़तरात भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो कि सारी अटेंशन ले जाती हैं। आज मसलन कौमी असम्बली के अंदर पुलवामा हमले के ऊपर एक मुतफ़िका करारदाद जो है वो मंजूर हुई है, जिसमें कि मज़म्मत की गई है बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात की। कश्मीर में जो जारी रियासती ज़ालिमाना कार्रवाई हैं उनके ऊपर बहुत मज़म्मत की गई है। और इसके साथ साथ जो दूसरी अहम खबर है जिससे मेरा आपका और हमारे जो सुनने वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा उनको सुनना पड़ता है और वो भुगतते हैं उसको, वो है बिजली की कीमतों के अंदर ₹1.80 का इजाफा आज भी हो गया है। हम चूँकि मीडिया के ऊपर बहुत सारी और ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिनके ऊपर बातचीत जारी रहती है, टॉक शो में उस पर बातचीत हो रही होती है, लेकिन जो असल अवामी मसाइल हैं वो ये हैं कि महंगाई में मुस्तकिल इजाफा होता चला जा रहा है। गैस बिजली की कीमतें आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। बिजली मौजूद है लेकिन बिजली लेनी कैसी है उसके लिए जेब में पैसे मौजूद नहीं है। अगर आज जो कीमतें इजाफा हुई उसमें तकरीबन सारिफीन जो है उन पर आइंदा माह में तकरीबन कमोबेश 13 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ अवाम के ऊपर पड़ेगा। आपके और मुझे हमें ये देने हैं और जाहिर है कि अभी IMF के पास नहीं गए हैं, शायद उससे पहले ही ये सारे मामला जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि हुकूमत जो है उसको इन मसाइल पर कितनी तवज्जो देनी है, क्योंकि अवाम का प्रेशर अवाम की मुंतखब हुकूमत को ही बर्दाश्त करना होता है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इन तमाम मसाइल पर तब बात होगी जब कोई नया मसला नहीं होगा। नया मसला ये कि स्पीकर सिंध असम्बली को अब आज अचानक सुबह इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। वो कल रात कराची से पहुंचे थे। 3 इल्जामात नायब उनके ऊपर आयद किए हैं, मसलन ये कि आमदनी से जायद असासे हैं, 352 गैर कानूनी तकर्रियों की बात वो कर रहे हैं और MPA हॉस्टल और सिंध असम्बली की जो नई बिल्डिंग है उसके मखसूस फंड्स जो हैं उनके अंदर भी खुर्द-बुर्द और मंसूबों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तकर्रियों के इल्जामात हैं। अब स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, अगर उसने कोई नई बिल्डिंग बनाई है, बहरहाल ये इल्जामात अपनी जगह पे वो होंगे, नैब उसकी तहकीकात भी कर सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सिंध असम्बली का इस मौके के ऊपर इस्लामाबाद से गिरफ्तार होना, कराची से ना गिरफ्तार किया जाना, नैब हर जगह पे गैर जानिबदार और आज़ाद इदारा है, उन्होंने इस्लामाबाद से क्यों गिरफ्तार किया इसके ऊपर भी जरूर हम बात करेंगे। अब जाहिर है कि इसी के कॉन्टेक्स्ट में जरदारी साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत गम और गुस्से का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी मज़ामती मूड में नजर आ रही है, तंबीह भी उन्होंने कर दी है, इनफ इज इनफ। और साथ में ये भी कहा है कि नैब के अंदर कोई सिंधी मंगी साहब है जिनको कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहा है जरदारी साहब ने, जरा सुनिएगा। इनफ इज इनफ। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। बिल्कुल मौलाना साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, वो जहाँ कदम रखेंगे हम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे। जिस डेमोक्रेसी की खातिर आप कह रहे हैं कि हमने ये किया है वो किया और ये कर देंगे, उसको ही आप चैलेंज कर रहे हैं जब स्पीकर को आप अरेस्ट कर रहे हैं। हम जाएंगे नैब में, हमें उम्मीद है कि शफाफ होगी इन्वेस्टिगेशन। बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता, ऐसा केस बनाओ कि तुम मुझे बेदार करार दे दो। क्योंकि मैंने 18वीं तरमीम की, बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है, उसको कहाँ डराते हो? डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं। सवाल यही है कि अगर एक स्पीकर जो कि असेंबली का स्पीकर है, अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है, किसी मेंबर को नहीं स्पीकर को, तो उसका मैसेज क्या है? क्या आने वाले दिनों में सिंध असेंबली, सिंध के वजीर आला जिनका नाम खुद नैब की जिनकी इंक्वायरी चल रही है उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? इत्तलात ये हैं कि हुकूमती एहलकार भी कुछ और कुछ जो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं उनको गिरफ्तारियां उनकी बहुत जल्दी होंगी। और शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट तो आपको याद है कि बहुत जल्द जो है वो मार्च में झाड़ू फिर जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किए और बड़े उनके खतरनाक ट्वीट हैं। उन्होंने कहा बेनामी वजीर आजम की बेवर्दी आमरीत कायम नहीं होने देंगे और इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी किस तरह से मज़ाहमत कर सकती है। नवाज शरीफ साहब बहरहाल तिब्बी बुनियादों पर उनका फैसला महफूज हो गया जमानत का और अब इत्तलात ये हैं कि एंजियोग्राफी कहाँ करनी है, लंदन में या लाहौर में या रावलपिंडी में। बहुत सारे मौजूआत हैं लेकिन शख्सियत हमारे पास मौजूद है। जनाब फारूक हबीब साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से रुकन कौमी असम्बली, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना भी रहे हैं और PMLN का जाना माना नाम है। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन मिफ्ता साहब, सबसे पहले आपके पास आते हैं, ये क्या हो रहा है? सिंध की स्पीकर का अरेस्ट हो जाना, इल्ज़ामात उनके ऊपर पुराने हैं, नैब ने कोई उससे पहले पब्लिक नहीं किया कि हम उनको बुला रहे थे, वो नहीं आए, वगैरह वगैरह, तो क्यों हुआ है ये एक नैब ने एक अजीब सा वो एक हो गया है आजकल। और ये सच्ची बात है कि ये मुशर्रफ साहब का कानून था, ये काला कानून था, शायद हमको भी चेंज कर देना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी। PTI भी कभी कभी बात करती है चेंज करने का, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर पाई है। और ये नैब के अफसरान का कसूर नहीं है, नैब के कानून का मेरे ख्याल से उसको हम मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं कि एक आदमी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको आप क्यों पकड़ें, ख़ास तौर पे स्पीकर असम्बली का, और अगर वो कोऑपरेट कर रहा है तो मुझे इसके बारे में कोई भी हक़ाइक़ नहीं पता है। हाँ। तो नैब के कवानीन जो हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। और आई थिंक एक बार जब अलीम खान साहब का तो वो अरेस्ट हुआ, उससे पहले मुस्लिम लीग के लीडरान का हुआ, तो फिर वो लोग आके डिफरेंट स्टेटमेंट्स देते हैं। बेहतर ये है कि आप एक मरतबा बैठ लेकिन जाएं। आज हैरत अंगेज बात है कि महमूद रशीद साहब ने ये बात कही है कि स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार करना जो है वो बड़ी अजीब बात है, और इसके ऊपर नैब के ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब देखें ना, अब इन्होंने भी जब से अलीम खान साहब को अरेस्ट किया गया उसके बाद से PTI वाले भी कर रहे हैं। आई थिंक द बेस्ट है कि सियासी लीडरान आपस में बैठ जाएं, बोलें कि यार कोई तरीका कर लो। एक मतलब है कि जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, अनफॉर्चुनेट प्रोसेस के पाकिस्तान में करप्शन भी होती है और नैब भी है, आपके पेपरा रूल्स भी हैं बहुत सारे, तो शायद ये कवानीन जो हैं, ये इदारे जो हैं इतने फाल नहीं हैं, तो इनको फाल भी बनाएं। लेकिन कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सियासी इंतकाम है या फिर किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कोई सिंध कार्ड खेले या कोई वो वगैरह वगैरह। बट इट शुड बी इट शुड बी अ बॉडी दैट शुड बी न्यूट्रल और सीम टू बी न्यूट्रल। और इंक्वायरी की सतह के ऊपर गिरफ्तारी, आई मीन जैसे अलीम खान साहब की गिरफ्तारी भी कोई जस्टिफाइड गिरफ्तारी नहीं है कि इंक्वायरी हो रही है, रेफरेंस बना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक इंक्वायरी का अगला स्टेप है। और इनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इनका भी एक अभी मेरा ख्याल है पहला, फारूक साहब, पहला ये भी स्टेप है जिसके ऊपर ये इनको गिरफ्तार किया गया। बाय द वे ये किसका मतलब, आई मीन हुकूमत तो ज़ाहिर है नैब नहीं है, लेकिन नैब जो है वो कह रही है और हुकूमती वज़रा के बयानात आते हैं कि जी 40 बंदे गिरफ्तार होने वाले हैं, तो फिर कुछ थोड़ा सारा नेक्सस जो है वो नजर आता है। देखें, बात ये है कि हमेशा जो है जो अपोजिशन है, मौजूदा अपोजिशन है, इनकी तरफ से एक मुतालबा सामने आता रहा कि हमें जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे खिलाफ जो है वो नैब कार्रवाई कर रही है, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हमारा उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था जो आज मौक़िफ़ है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इसी असम्बली ने ही जो है वो नैब का कानून पास किया हुआ है। और 2 अदवार गुजरे, असेंबली ने 2 अदवार, गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन ले, किसी असेंबली पार्लियामेंट का मतलब ये है मुशर्रफ दौर में हुआ और आगे 2 पार्लियामान रही, 2 पार्लियामान गुजरी, क्योंकि उस वक्त नैब बिल्कुल जो है वो कार्रवाई करता कोई नहीं था, नो एक्शन ब्यूरो था। और नैब देखें, अकाउंटेबिलिटी भी जमहूरियत का हिस्सा है, और जहाँ कहीं जो है वो इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है या जहाँ कहीं आमदन से ज़्यादा सासाजात बनाए गए हैं या जो भी नैब के कानून के प्रीव्यू में आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में आनी है। अब मामला ये है कि ये कहते थे अलीम खान को पकड़ें, इसको पकड़ें, उसको पकड़ें, फिर हमें जो है वो यकीन आएगा। अलीम खान की भी नैब ने गिरफ्तारी की, सही हुई है उनकी गुजारिश सुन लेना, वो तो आगे उसके मैकेनिक्स हैं ना, लीगल टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो अलीम खान के जो वकील हैं वो नैब अदालत के अंदर जाकर अपने केस को लड़ेंगे, या वो अगर जमानत के लिए जाते हैं तो हाई कोर्ट के अंदर अपने पॉइंट्स को सामने रखेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब भी कोई गिरफ्तारी होती है, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, इंतकाम का जो है वो डगा लगाना शुरू कर दिया जाता है। देखें, गुजारिश सुन लें, स्पीकर भी मौजूद हैं, स्पीकर अगर गिरफ्तार हुए हैं तो डिप्टी स्पीकर भी तो मौजूद हैं, हाउस भी मौजूद है। अगर ये तो अब आगा सराज दुरानी ने फैसला करना है कि वो रिजाइन करते हैं जब तक तहकीकात मुकम्मल हो जाती हैं, या अपना केस लड़ते हैं, या वो उसको उसके साथ जो स्पीकर की सीट है उसको अपने पास रखते हैं। वो तो एक सिस्टम तो आइन के अंदर जो है वो वाज़ेह है, वो तो चलना है। अच्छा। जहां तक रही बात नैब कवानीन को बदलने के हवाले से बात, देखें, हमने इनको पहले भी ये कहा कि अगर आप कोई तजवीज़ लेकर आना चाहते हैं ले आए, हम वेलकम करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन उसके अंदर जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करे। अच्छा, जो कि नहीं है
سنجیدہ. ناز بلوچ یہ انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہی ہیں. نہیں ہم نے میں نے تو عرض کیا کہ وہ نہیں ہے. ناز یہ کیا جو درانی صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت غم اور غصہ ہے, ان کے اوپر الزامات ہے, کیا ان کو پہلے سے آگاہ کیا گیا تھا, ان کو بتایا گیا تھا؟ نیب کہتی ہم نے نوٹسز بھیجے, وہ پیش نہیں ہوتے تھے ہمارے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما دیکھیں, یہ جو ایک سیاستدان جتنے بھی آج کی جو حکومت ہے, یہ دوسرے اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما ہیں یا جتنے جو بھی لوگ ہیں, ان کو اس طریقے سے ایک اگلی اور ایک بدنما داغ کے طور پہ جو عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس طرح کا ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, دس ول ہانٹ دیم ان دا کمنگ ڈیز. بیکاز آج تو یہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو, آج انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن کمزور ہو, ہمارے سامنے اٹھ کے کھڑی نہ ہو, ہمیں باتوں کے اوپر اصلاح نہ کرے, اور عوام کو ایک تاثر جائے کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے. لیکن جو ہی اپوزیشن کوئی ایشو کے اوپر بات کرتی ہے تو اس قسم کی جو پکڑ دکڑ ہمیں نظر آتی ہے, یہ واضح طور پہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ڈیموکریسی کو, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کو ویک کرنے کی جو سازش ہے, اور یہ ڈریکونین ایک قانون ہے نیب کا, بالآخر یہ ایک عامر کا بنایا ہوا قانون ہے, جو آج پی ایم ایل این خود, میں ابھی پارلیمنٹ سے آ رہی ہوں, کئی سارے ایم این ایز نے پی ایم ایل این کے خود یہ بات ایڈمٹ کی ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے, اور وہ آج ریگریٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ کاش کے گزشتہ حکومت میں وہ اس کے اندر ترامیم لے کر آتے, اور آج جب وہ ریئلائز کرے اس چیز کو تو اٹس ٹو لیٹ. پیپلز پارٹی بھی کر سکتی تھی, آپ لوگوں کے پاس میجورٹی نہیں تھی اور آپ لوگوں کو ضرورت تھی 18ویں ترمیم میں میاں صاحب کی, اینڈ ہی ریفیوزڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں, سٹنگ اگر آپ اسپیکر کو جو کہ انویسٹیگیشن کے لیے موجود ہیں, اویلیبل ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کریں, انٹل کوئی چیز پروو نہیں ہوتی. دنیا بھر میں ایک قانون ہے, یونیورسل لا ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. کس سٹیج کے اوپر تھا سراج درانی صاحب کا کیس؟ ابھی تحقیقات ہوئی, میں نے انویسٹیگیشن جو نہیں, ابھی تو انویسٹیگیشن میرا خیال ہے سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے کہ ان کو پکڑ لیا گیا, اور پکڑ کے جس طریقے سے, مطلب ایک کوئی جیسے آپ نے بہت بڑا کوئی کرمنل پکڑ لیا ہے اٹھا کے, ٹھیک ہے, اگر کسی کے اوپر کوئی الزامات ہیں تو پھر دیکھیں اگر یہ روایت چلے گی آسما تو بڑی خوفناک روایت ہے. آج میں آپ کو یہ کہوں کہ آج بلاتا تو تھا ان کا, وہ گئے نہیں ان کے پاس. آج جو ہے پارلیمنٹ کے اندر سیشن جو ہمارا 4 بجے سٹارٹ ہونا تھا, وہ 6:30 پونے 7 بجے جا کے شروع ہوا ہے, اور اندر چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ کہیں یہ نہ ہو کسی دن سننے کو آ جائے جناب ہمارے اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی کو بھی نیب پکڑ کے لے گئی ہے, کسی دن یہ نہ سننے کو آئے, کسی دن یہ انویسٹیگیشن ختم ہو گئی, سننے کو یہ نہ آئے کسی دن کہ جناب وزیر اعظم کو بھی نیب اٹھا کے لے گئی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا, تو یہ اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا, اللہ نہ کرے اگر اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن مجھے پتا نہیں. دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی تفصیلات ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو, ان کے کیس کے حوالے سے ایسا ہو. اچھا, ویسے سنا ہے کہ 2017 میں اگر یہ روایت رہی تو ہیلی کاپٹر کیس, معلم جبا کیس, مختلف کیسز کے اندر بہت سارے لوگ ہیں تو پھر کل کو کسی کو بھی نیب پکڑ کے اٹھا کے اس طرح حراست میں لے جائے گی تو یہ ملک کس طرح چلے گا, کیا طریقہ کار ہوگا؟ پھر یہ کہتے جی جمہوریت ڈیریل نہیں ہوتی. اچھا, ایک تو اپوزیشن کو یہ کیڑے مکوڑیوں کی طرح جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ جو کراؤن پرنس آئے اس میں بھی انہوں نے نہ انوائٹ کرنے کی زحمت کی, تو یہ جو ایک ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ ہے صاحب, یہ this has to end. یہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے نوید قمر صاحب کا جملہ, وہ کہتے ہیں کہیں پہ ہمیں اڈیالہ جیل سے نہ پارلیمنٹ چلانی پڑ جائے. سیریسلی اب میں مطلب جسٹ یہ دیکھیں, یہ ہوتا رہے گا, اور یہ نیب کا ایک قانون ہے, کالا قانون ہے, غلط قانون ہے, جس میں آپ ایک حکومت کے افسر کو جو کہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے آپ کو, اور جو پروسیکیوٹ کرے گا اس کو آپ پاور دے رہے ہیں اریسٹ کا. اس کو مطلب اتنی مسئلے نہیں ہے کہ آپ کورٹ میں لے جائیں کہ بھائی کورٹ سے, ہائی کورٹ کے جج کے سامنے ایویڈنس پیش کرو, وہ آپ کو دے گا, اس کا جو ہے وارنٹ دے سکتا ہے. تھوڑے بہت اس کو امینڈمنٹ کر کے آپ چلنے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نیب ختم کر دیں یا اکاؤنٹیبلٹی ختم کر دیں, لیکن اس کو آپ بہتر کر دیں, اس کو اور فعال بنا دیں کہ 6% کنوکشن ریٹ ہے نیب کا جو میں نے سنا. اس کا مطلب کہ 94% چانس یہ ہے کہ آغا سراج درانی جو ہے وہ ناٹ گلٹی ہو کے آئے گا, تو 6% چانس پہ آپ پکڑ لیں. مطلب ویسے یہ ہونا چاہیے کہ اگر نیب کسی کے اوپر کیس ڈالے تو ہم جو پرزمپشن ہونا چاہیے کہ نیب کا کیس بڑا سالڈ ہے اور بڑا آئے گا. یہ اور بہت ساری آپ دیکھیں کہ نیب کورٹس کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں اس کو ہائی کورٹس جو ہے اکثر اوقات
ناٹ سیاسی لیڈران کے، تمام لیڈران کے، تمام لوگوں کے وہ اوور رول کرتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر بھی یہ ہوا ہے، مطلب پہلے والے کیس میں ابھی تو ابھی تو صرف وہ دی گئی ہے، ہاں پہلے کیس میں بھی بیل دی گئی ہے، ابھی اوور رول نہیں ہوا ہے، وہ اوور ٹرن نہیں ہوا ہے. مگر جو بیل کے وقت جو باتیں کری ہیں کہ آپ نے پریزمپشن کس طرح کر لیا، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس میں دیکھیں جو آپ نے بات کری آسما کے، دیکھیں اس ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں 2.2% تھا پچھلے سال، پہلے 6 ماہ میں 2.7% ہو گیا ہے. ہمارے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ 18% بڑھ گئے، ہمارے ٹیکسز کلیکشن کم ہو رہے ہیں، ہمارے پاس اور بہت مسائل ہیں. اس وقت لوگوں کے پاس آٹا دال خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور ہم یہ نیب کھیل رہے ہیں. یہ میرے خیال سے پرائیورٹیز غلط ہو بالکل گئی. ایک معاشی چارٹر کی بات ہو رہی تھی اور کہاں اب یہ جو کیا جا رہا ہے روز کے روز. میں فاروق اس کے اوپر ضرور پوچھوں گی، ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ملین مارچ میں مولانا کے ساتھ ہوں گے اور ان کا جو مزاحمتی موڈ ہے وہ پولیٹیکل، اور پھر اوپر سے عوام جو اس وقت ان کو شکایتیں مہنگائی کے اوپر، وہ کیا پولیٹیکل سین کریٹ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جو بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 80 پیسے اضافہ، آپ کو پتہ ہے کہ 17 ہزار غریب کی جھونپڑی کا بل آ رہا ہے. کیسے آپ کی حکومت اوپر سے گرفتاریاں، ایک پولیٹیکل جو اینٹیٹی ہے اس کو تو آپ نے بہت ہی زیادہ فائدہ دے دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں آسما، بات پولیٹیکل اینٹیٹی کی نہیں ہے، بات ہمارے لوگوں کی ہے اور ملک کی بات ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو بجلی کا سیکٹر ہے اس سیکٹر کے اندر 1200 ارب کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں. ہماری جو NTDC ہے، جو ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم ہے، وہ سسٹم کے اندر جان نہیں ہے. لائن لاسز ہیں، جو بجلی کا تھیفٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان کے اندر اضافہ کرنا جو ہے وہ ناگزیر تھا. پھر بھی کوشش یہ کی گئی ہے کہ کم سے کم جو ہے عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈالا جائے. ابھی بھی جو گیس کے مد میں بھی ہے، پرائم منسٹر نے تحقیقات جو ہیں اس کا انیشیٹو لیا ہے. جو گیس کے زائد بل آئے ہیں، 100 ارب روپیہ موجودہ حکومت ابھی بھی گیس کی مد میں جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے. یہ سسٹم جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلے 35-40 سال سے ایک سسٹم کو جو ہے وہ کلیپس کیا جاتا رہا ہے کہ قرضوں کی بنیاد کے اوپر سرکولر ڈیٹ. مس مینجمنٹ بھی تو دیکھیں، اب IMF کی ساری شرطیں تو آپ پہلے پوری کر رہے ہیں، بعد میں تو بعد میں کی جائے گی. IMF کی جو شرائط ہیں یہ ہم جو ہیں وہ گیس اور یہ بجلی کے بلوں کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ بہتر فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم اقدامات لے رہے ہیں. جو ہمارا دیکھیں ٹیکس ہے، ہمارا ٹیکس نیٹ ہے، وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر ہم نے اضافہ کرنا ہے، جس کے لیے اکنامک جو ہے وہ پیکج بھی لے کر آئے. اور اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو اکنامی کے اندر بہتر انڈیکیٹرز بھی آنا شروع ہیں. ہماری امپورٹس میں کمی آئی ہے، $1.4 بلین ہماری فورن ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہوا ہے. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا آج پاکستان کے اندر دیکھیں اب کچھ پراسپیکٹ چیزیں بہت مشکل ہے کرنا، لیکن مسئلہ یہ کہ بجلی موجود ہے، اس کی قیمت میں اضافہ کرنا تو آپ کی اس کے اوپر گزارش سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ بجلی آپ کو سستی نہیں مل رہی. یہ آپ پن بجلی نہیں بنا رہے، ہائیڈرو بجلی نہیں ہے آپ کی. آپ نے بجلی کے مہنگے کارخانے لگائے، 35% ریٹرن کے اوپر 35% ریٹرن کے اوپر آپ نے کارخانے لگائے ہیں. آپ کہاں تک جو ہے وہ سبسڈی دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. ڈیٹ جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں اس کی وجہ سے عوام کو بھگتنا پڑا. اچھا، سرکولر ڈیٹ جو ہے نا، خیر میں ڈیفرنٹ طریقے سے گنتا ہوں. میرے حساب سے ہم 500 ارب روپے سے کم چھوڑ کے گئے تھے، لیکن وہ اس میں جو ہے وہ پرائیویٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کی جو بینک کی قرضہ تھا اس کو ایڈ کر رہے ہیں. تو چلو کوئی بات نہیں، وہ آپ اس طرح گن لیں، کوئی بات نہیں. اگر ہم 1200 چھوڑ کے گئے تھے لیس سے، تو آج کیا 1100 ہو گئے ہیں یا 1200 ہی رہے ہیں یا 1400 ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا آج سرکولر ڈیٹ کے اندر اضافہ یا پاور سیکٹر کے ڈیفیسٹ میں اضافہ ہماری حکومت سے تیز سے ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. تو جو بھی ہم کر کے گئے تھے وہ اس سے برا کر رہے ہیں. کیا انہوں نے پچھلے مہینے LNG کے پلانٹ جو دنیا کے ایفیشینٹ ترین، پاکستان کے ایشیا کے نہیں دنیا کے ایفیشینٹ ترین پلانٹ ہیں، بکی بلوکی اور حویلی بہادر شاہ میں 61.5% ایفیشنسی پہ چلتے ہیں، وہ بند کر کے فرنس آئل کے مہنگی امپورٹ کر کے فرنس آئل پہ چلا رہے تھے، جس کی وجہ سے کم از کم 6 ارب روپے کا تو یہ انہوں نے نقصان کر دیا پچھلے مہینے کے اندر. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو نیپرا کے نمبرز آ چکے ہیں. تو یہ مس مینجمنٹ تھی. میرے خیال سے پاور پیٹرولیم منسٹر کو پھر ہٹا بھی دیا پرائم منسٹر نے ایز چیئر آف دس تھنگ، وہ لیکن نقصان تو کر دیا. کیا انہوں نے 1% بھی ریکوری بہتر کری ہے؟
ہم تو چلے بہت برے تھے نا, ہم تو چور تھے, برے تھے, یہ تو بڑے دودھ میں نہائے ہوئے آئے ہوئے نا. کیا انہوں نے ریکوری 1% بہتر کری ہے؟ کیا انہوں نے کلیکشن 1% بہتر کری ہے؟ کیا انہوں نے 1% ایفیشنسی بڑھائی ہے؟ یہ تو کہیں نہیں بڑھائی. انفیکٹ اس مہینے جو ہے وہ زیادہ بڑھا ہے. اب سنیں, ہم نے بڑا قرض لیا تھا, ہم نے بڑے ڈیفیسٹ کرے تھے, رائٹ. 796 ارب روپے ڈیفیسٹ تھا پچھلے سال پہلے 6 مہینے کا. اس سال 1030 ارب روپے ہے. تو یہ جو 234 ارب روپے کا زیادہ ڈیفیسٹ کروایا عمران خان اور اسد عمر نے, اس کا کون جواب دہ ہے؟ اب یہ ایک اور بات, آخری بات بتا دوں, ایک آخری بات سن لیں. معاشی بحران ہے, بیرونی خطرات ہیں, دنیا ہمارے اوپر پل پڑنے کو تیار ہے. ہم سوائے گرفتاریوں کے ہمارے ملک میں اور کوئی خبر نہیں آ رہی ہے. میں جی آپ کر لیں بات کر لیں. اتنی سی بات میں کر لوں کہ دیکھیں یہ میرے بھائی نے بہت صحیح بات کری اور بڑا اچھا ہوا ہے کہ 2.4% ہمارے ایکسپورٹس بڑھی ہیں. 35% ڈیویلیویشن کے بعد آپ سوچیں کہ کوئی دکان والا ہے وہ 35% اپنی قیمت کم کرتا ہے اور صرف 2% اس کی سیل بڑھتی ہے. یہ ڈیویلیویشن کیا پہلی بار ہوئی ہے؟ میری بات, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری گزارش کہ یہ ایف ڈی آئی جو ہے میرے بھائی نے کہا بڑھ گئی. ایکچولی ایف ڈی آئی جو ہے وہ میرے خیال سے 14% کم ہو گئی, 17% کم ہو گئی. یعنی میرا سوال یہ ہے ناز کہ یہ صورتحال ہے جو کہ آگے جا کے گرمیوں میں اور خراب ہو جائے گی. اسی طرح سے پولیٹیکل کالز آ رہی ہیں. مولانا ملین مارچ کر رہے ہیں, آپ ان کے جلسے دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں. Exactly. اور یہ پولیٹیکل آپ لوگ مطلب سب لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے اس کا مطلب. آسما دیکھیں اس وقت جو ایشوز ہیں نا, پچھلی حکومت اور اب میں بہت فرق ہے. پچھلی دفعہ کی جو اپوزیشن تھی وہ 4 حلقوں کے لیے ایک پروٹیسٹ کر کے ایک ایجوٹیشن اور دھرنا, لاک ڈاؤن اور جو ڈیمونسٹریشن ہوتی رہی اور ایک بھرپور قسم کی پروٹیسٹ ہوتی رہی اور حکومت جو ہے اس کو چلانے کے لیے بڑی مشکلات اپوزیشن نے کھڑی کر کے رکھی ہوئی تھی. اس دفعہ تو ابھی تک اپوزیشن سڑکوں پہ نہیں آئی ہے. ابھی تک تو عوام جو سونامی, جو مہنگائی کی سونامی ہے, اس برڈن کو برداشت کرنے کی سکت بھی ختم کر چکی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جس دن یہ عوام سڑکوں پہ نکلے گی تو پھر اس حکومت کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی, کیونکہ اس ابھی رائٹ ناؤ ایز اف ناؤ دیٹ وی اسپیک اربوں روپے کے نوٹ اسٹیٹ بینک چھاپ رہی ہے. روزانہ آپ نوٹ چھاپ رہے ہیں. آپ نوٹ چھاپنے پہ گزشتہ حکومتوں کو گالیاں دیتے تھے, آپ انفلیشن ہوتی تھی اوروں کو گالیاں دیتے تھے, تیل کی قیمت بڑھتی تھی. یہی اسد عمر صاحب چلا چلا کے کہتے تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو ہمارے پاس کیوں 65 روپے سے اوپر اضافی لیے جا رہے ہیں. آج جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں $44 پر بیرل پہ تیل آ چکا ہے تو پھر ہمیں 55-56 روپیز سے اوپر تیل نہیں ملنا, ریٹ نہیں ہونے چاہیے. تو اس سے اوپر جو رقم ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ تو اینڈ آف دا ڈے پچھلے حکومت چھوڑ کے گئی ہے اس کو مینیج کرنے کا 24.4 ٹریلین قرضے انہوں نے گزشتہ ماہ تک لے چکے تھے. اس کے بعد جس سپیڈ سے یہ جا رہے ہیں 3,000 ارب سے اوپر تک کے قرضے آپ لے چکے ہیں, تو اوروں کو آپ جن چیزوں کے اوپر ملائن کر رہے ہیں دونوں فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. پھر مزید جیسے مولانا کہتے ہیں انفلیشن, آج انہوں نے کہہ دیا زرداری صاحب نے انف از انف, اب اس کے زیادہ ٹائم ڈیفینیٹلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا کس چیز کا اٹھنا ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ انف از انف. زرداری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. زرداری صاحب نے, فاروق ایک سیکنڈ بات کرنے دیجیے گا. زرداری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس سپیڈ سے یہ حکومت بل بڑھا رہی ہے, مہنگائی کر رہی ہے, وہ وقت دور نہیں کہ عوام کو اپنی گاڑیاں بیچ کے گیس اور بجلی کے بل بھرنے پڑیں گے. یہ صورتحال آپ لے کر آگے عوام سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے کہ ہم نے کون سا گناہ کر دیا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. یہ بدلہ آپ لے رہے ہیں تبدیلی کے نام پہ. آسما معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کوئی نہ کوئی جرمنی اور فرانس کی اکانومی چھوڑ کے نہیں گئے. سیکنڈلی معاملہ یہ ہے, فرانس کے اندر بھی جو ہے یلو جیکٹ جو گزارش تو سن لیں, دیکھیں گزارش سن لیں نا, واپس آ جاتے ہیں نا پاکستان میں, واپس آ جاتے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ان کی حکومت کے جو اقدامات تھے وہ کیے ہوئے, ابھی تک اس کے آفٹر شاکس آنے ہیں. یہ عوام فیس کر رہی ہے. پہلے ہی پرائم منسٹر نے کہا کہ مشکل وقت ہے, مشکل دور ہے, لیکن اس کے آگے جو ہے وہ ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ان لوگوں نے تو مان لیا ہے کہ انہوں نے عوام کو پچھلے 35-40 سال سے سوائے مایوسیوں کے کچھ نہیں دیا. آج دیکھیں دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. پرسپیکٹیو چینج ہو گیا, پاکستان کا سنہرا دور اس کا آغاز ہو گیا. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے انویسٹمنٹ ایونیو کے طور کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی ان کو جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے. 22 کروڑ کی مارکیٹ ہے. سعودی عرب یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے, یہاں پر جو ہے یو اے ای انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے. اگلے ماہ جو ہے وہ ٹرکی, چائنا چلا گیا, اگلے ماہ ملیشیا آ رہے. دیکھیں چائنا نہیں جاتا. دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست جو ہیں وہ تعلقات ہیں. یہ سی پیک کو کسی کی نہ نظر لگے گی. سی پیک جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ فیوچر ہے. گزارش یہ ہے
کہ ہمیں جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, ابھی صبر کریں, حوصلہ رکھیں. آپ 6-7 ماہ میں اصل پرابلم کیسے نہ گرفتاریاں کر رہے ہیں آپ لوگ, ساری اپوزیشن کو آپ ڈال رہے ہیں جیلوں کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کرپشن اس ملک کا ایشو نہیں رہا؟ کیا کرپشن نے اداروں کو کھوکھلا نہیں کیا؟ یہ جو آج اداروں کے اندر میری آج سٹیٹ کارپوریشنز جو ہیں یہ ساری کیوں خسارے کے اندر ہیں؟ مجھے بتائیں. یہ بہت تجربہ کار لوگ تھے, کیوں خسارے کے اندر ہے؟ 37 ارب کا خسارہ جو ہے وہ ریلوے کے اندر ہے, 157 ارب کا گیس کے اندر خسارہ ہے. دیکھیں سمت بڑی درست ہے. یہ بجلی کی چوری کے حوالے سے بات کی انہوں نے, اس کے اوپر جو ہے وہ 1500 سے اوپر FIR پچھلے 6 ماہ میں درج ہوئی ہے. گیس لیکیجز کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات یہ کہتے ہیں نا کہ کیا کام کیا, اوروں نے بڑا برے حالات میں دے کر گئے. اوروں کے پاس جب حکومت آئی تو ملک کے حالات کیا تھے؟ دہشت گردی کی لپیٹ میں ملک تھا. اس کے باوجود آتے ہی غریب عوام کو, کامن مین کو بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام دیے, صوبوں کو خود مختاری دی, 18ویں ترمیم. یہ باتوں کو زرداری صاحب کے 18ویں ترمیم یہ باتیں مجھے غدار قرار دے دیں آپ, مجھ پہ ٹائر چوری کے الزامات نہ لگائیں گے. کیا ہو رہا ہے؟ مطلب سندھ جیسے صوبے کو چھیڑا گیا ہے, پنجاب سے آپ دیکھیں کہ قیادت اندر ہے, کیا ہو رہا ہے مہتا صاحب؟ نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ دیکھیں معیشت تو ابھی اللہ خیر کرے گا, مطلب یہ کہ مطلب دیکھیں یہ ملک ریزیلینٹ ہے اور اللہ خیر کرے گا, کچھ عرصہ لگے گا. لیکن جو انہوں نے ریسیشن فورس کر دیا ہے, سچی بات ہے کہ ریسیشن فورس کر دیا ہے, جو باتیں کری ڈالر اوپر نیچے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. یہ جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, دیکھیں کرپشن ضرور پاکستان کا ایشو تھا, ہے, واٹ ایور, لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اگر یہ سمجھ رہے تھے, جس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ 1000 ارب روپے ہم یہاں سے بچا لیں گے سال کے, تو وہ کدھر گئے؟ 500 ارب روپے دکھاؤ جو بچ گئے ہوں گے. یہ جو بات کر رہے تھے کہ 12 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے, بچ گئے ہوں گے, تو اس میں سے 6 ارب تو اب تک بچ جانے چاہیے. وہ کہاں ہیں 6 ارب ڈالر؟ یہ 200 ارب ڈالر یہاں سے باہر آ جائیں گے. ایسی کوئی رقم نہیں تھی. یہ جو باتیں کر رہے تھے مبالغے پہ باتیں تھیں. اب سچائی سامنے آ رہی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ اگر اتنی اداروں میں کرپشن ہو رہی ہوتی تو اب تک تو یہ تو آ گئے تھے, PTI آ گئی تو کرپشن رک گئی ہے نا. اب تو کرپشن نہیں ہو رہی ہے, خان صاحب نے بھی چوری شروع کری ہے. اگر خان صاحب چوری نہیں کر رہے تو پھر تو مالا مال ہو جانا چاہیے تھا اس ملک کے اندر. 6 مہینے میں تو نہیں ہو سکتا. 6 مہینے میں کم از کم نہیں, 6 مہینے میں حالات پہلے سے تو بہتر ہو جاتے ہیں, پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں, اب تو پہلے سے برے ہو گئے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے. بلاول صاحب کا موڈ بھی اچھا نہیں ہے, اور نواز شریف صاحب کی جو طبیعت کی خرابی ہے, کیا ان کو لندن بھیجا جائے گا علاج کے لیے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جو ہم بات کر رہے تھے سیاسی صورتحال کی, ابھی جیسے سندھ کے اندر شاید انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے اور خراب ہو رہی ہے صورتحال. PMLN کے ساتھ بھی آپ لوگ رابطہ کریں گے؟ مولانا کے ساتھ تو آج انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جائیں گے اور ان کے ملین مارچ میں. کیا پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کی تمام وہ جماعتیں جو اس بات کے اوپر متفق ہیں, جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے اور انتقامی کارروائی موڈ سے باہر آنا نہیں چاہ رہی, اور اس کے نتیجے میں جس طرح دوسروں کی تذلیل ہو رہی ہے, جتنا دوسروں کو ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور ایک الزام ثابت نہ ہونے سے پہلے ہی ان کو مجرم کی طرح پیش کیا جا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں بہرحال ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہیں. آپشنز کیا کیا آپ کے پاس؟ احتجاج کریں گے, ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جائیں گے, کیا کریں گے؟ دیٹ ٹائم ول ٹیل. اس وقت تو ہم نے شروع میں آتے ہی اس حکومت کو موقع دیا کہ یہ اپنا ایک جمہوری پروسیس کو فالو کرتے ہوئے, جمہوری اقدار کو فالو کرتے ہوئے مل بانٹ کر چلیں, یہ سولو فلائٹ نہ چلیں. یہ جو اپوزیشن والا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو یہ ایک سائڈ پہ رکھ کے ایڈمٹ کرنے کی ان کی حکومت ہے, لیکن یہ خود ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن مفتاح صاحب میرا ایک سوال ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے, کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو لندن بھیجا جائے. اگر وہ چلے جاتے ہیں, شہباز صاحب آج بھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں نہیں آئے کہ ان کی کمر میں درد ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی تھوڑے سافٹ ہو جائیں آگے جا کے, کیونکہ کافی ریلیف ان کو دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی موومنٹ چلے گی اس طرح مل کے پیپلز پارٹی کے؟ ایک تو یہ کہ شہباز صاحب کو 100 اور کوئی 10-20 دنوں جیل رکھا ہے, تو پتہ نہیں کون سا ریلیف دیا گیا ہے. جیل شہباز صاحب کی بات سر, وہ منسٹرز کلیم میں رہتے تھے, اسمبلی کے ممبر تھے, لیکن وہ بھی سب جیل تھی. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ شہباز صاحب سے ملنے جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو اجازت لے کے جانی پڑتی ہے. مطلب ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ مطلب ہی واز ناٹ لوکنگ فار اٹ, تو اب وہ لاہور گئے, ٹھیک ہے, کمر از ناٹ ویل بیکاز ہی نیڈس ٹو سوئم اینڈ آل دیٹ. لیکن ہم کوئی سافٹ نارم کی بات نہیں ہے, سیاست ہماری چلتی رہے گی. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایٹ دس پوائنٹ وی وانٹ ٹو گو آن دی اسٹریٹس.
اگر حکومت لیجسلیشن بھی لے کے آتی ہے اسمبلی میں اور اسمبلی میں تھوڑا سا اچھا بیہیویئر کر لے. اب وہ فواد نے کل آنا کہ میرا بھائی فواد از اے گڈ فرینڈ, اور اس نے کہا یہ اپوزیشن کی کیا اوقات ہے. بھائی اگر آپ نہیں بلا رہے نہ بلائیں, لیکن آپ کو یہ بولنے کی ضرورت ہے. وہ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر ہی دے کرٹیسائز دا پرائم منسٹر. بھائی وہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے نا, پرائم منسٹر ہے, ہم نے اسمبلی کا ایک ممبر ہے, ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے ہم کر لیں گے. تو تھوڑا سا یہ سمجھنا کہ مطلب وہ ایک فہد حسن جو بات کر رہے تھے کہ ایک سیلفی اسٹیج تھا ان کا, اس کے بعد انہوں نے وہ اکاؤنٹیبلٹی اسٹیج تھا, پھر ان کا اسٹیج آ گیا کہ کیا کریں. اب یہ چوتھا اسٹیج آ گیا ایروگنس. اب یہ ایروگنس آف پاور آنے لگی ہے پی ٹی آئی کے لیڈران میں. وہ ایسی باتیں کرنے لگے کہ وہ ذرا سا ہم سے اونچے ہیں, عوام سے اونچے ہیں, کہ ان کی کیا بات ہے, کہ دوسروں کی کیا اوقات ہے, ہاؤ ڈیئر یو. ان کی الفاظ کیا کر کیا سکتے ہیں, مطلب دیکھیں نا وہ مورل گراؤنڈز کے اوپر پالیٹکس کر رہے ہیں. حکومت ان کی ہے جس دن ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ ملک کا کام آگے بڑھانا ہے, یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, دوسرے لیجسلیشن کرنے, اس دن آ کے یہ بیٹھیں گے اسمبلی میں تو ہم تیار ہیں. لیکن یہ جب تک یہ نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیوں اسمبلی آپ نہیں چلانا چاہتے اس طرح سے اچھے طریقے سے؟ پارلیمنٹ ہے, پارلیمانی نظام ہے, کیوں نہیں آپ چلانا؟ دیکھیں سب سے پہلی سمجھنے کی بات یہ بار بار کہتے ہیں حکومت انتقام کر رہی ہے. دیکھیں حکومت نے کوئی کیس بنایا ان کے اوپر آگے نیا کوئی؟ حکومت نے تو کوئی کیس نہیں بنایا. یہ تو وہی پرانے کیسز ہیں جن کیسز کے اوپر ان کی اپنی حکومت کے دوران جو ہے جن کیسز کے اوپر کارروائی کا لیکن بیانات کہ ہم سے حکومت ختم کر دیں گے, گورنر راج کی بات ہے, دیکھیں گزارش سن لیں. وہ پالیٹکس ہے, سندھ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے, وہاں پر اپوزیشن بھی کرنی ہے, اپنے بیانات بھی دینے ہیں, اور بیانات دینے کا سب کو رائٹ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو نہیں کوئی چوری نہیں کی, کوئی کرپشن نہیں کی, تو خوف کس چیز کا ہے؟ دیکھیں عدالتوں سے ریلیف بھی تو مل رہا ہے. دیکھیں گزارش سن لیں ذرا, شہباز شریف صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے, میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے, میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے. آصف علی زرداری جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نیب کے پریویس فیصلے کے خلاف اپیل لے کے جاتے ہیں, وہ مسترد ہو جاتی ہے. جائیں نیب کو فیس کریں. یہ کیوں چیخ وہ پکار کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, یہ کس کو دباؤ کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں؟ مگر جو سوال ہے کہ 40 لوگ گرفتار ہو جائیں گے, مارچ میں جھاڑو پھر جائے گا, وہ ذرا تو آپ دیکھیں گزارش سن لیں. یہ ایسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, جس طرح آج زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ بیک سیٹ پہ جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے, تو یا تو پھر کوڈ ورڈز میں نہ بات کریں یا کھل کے بات کریں. دیکھیں مولانا صاحب کے پاس جو ہے وہ پہلے بھی گئے تھے, ڈوبتے کو جو ہے وہ تنکے کا سہارا. معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یا کسی نے جس نے سڑکوں پہ آنا ہے, یہ ان کا جمہوری رائٹ ہے, یہ آئیں. لیکن جو ہے اس ملک نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے, قانون نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے, احتساب کسی خواہش پہ نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم کے اوپر بھی ہے. دیکھیں وزیر اعظم کے اوپر کیا ہے, ہیلی کاپٹر کا ایک کیس ہے, 27 لاکھ روپے کا کیس ہے. دیکھیں گزارش سن لیں نا, وزیر اعظم کی نہ بہن اقتدار میں تھی اس وقت, نہ اس وقت وزیر اعظم اقتدار میں تھی, ٹھیک ہے, اور جو ایف بی آر نے کارروائی کرنی تھی قوانین کے مطابق, مورل گراؤنڈز پہ تو پھر یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں, دیکھیں گزارش سن لیں, وہ کارروائی جو ہے وہ ایف بی آر نے ان کے خلاف کی بھی. وقت کا وزیر اعظم ہے, اس وزیر اعظم کے دور کے اندر ان کی بہن کو کروڑوں روپے کا جرمانہ ہو. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وزیر دفاع بھی جلدی جو ہے وہ ہو جائیں گے, خدا نہ خواستہ. یہ کیا, یہ تو جس طرح کی صورتحال چلی ہے سبھی جائیں گے. دیکھیں میں ذرا بھی خوش نہیں ہوں گا کہ وزیر دفاع بھی اریسٹ ہوں یا علیم خان بھی اریسٹ ہوں. کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ سیاستدانوں کو کوئی مطلب کسی کو مطلب ٹھیک ہے, کوئی مطلب سیاستدان نہیں, کوئی غیر سیاستدان بھی کیوں اریسٹ ہو. اور غیر سیاستدان تو ہو ہی نہیں رہے, مشرف تو روز دے رہے ہیں اپنا, وہ پی ایس ایل کا میچ بھی دیکھتے ہیں, ان کو تو کوئی نوٹس نہیں گیا. میری گزارش اگین ٹو پی ٹی آئی, میرے بھائی ادھر بیٹھا ہے فاروق, لیکن سارے پی ٹی آئی کے حکمرانوں سے کہ خدا را تھوڑی سی توجہ دو مہنگائی پہ, تھوڑی سی توجہ دو. یہ آپ جو باتیں کرتے تھے کہ ہم بجٹ ڈیفیسٹ کم کریں گے, آپ